चलें, अब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट के जरिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या आप यूं कह लें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो हासिल किया जाता है या उसके टास्क की कंप्लीशन की जाती है मैनेजमेंट के जरिए। मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कमांडिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है और कंट्रोलिंग होती है। प्लानिंग ये है कि सबसे पहले आपने प्लान बना लेना है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या सामने वो बॉटलनेक्स क्या होंगी, उसमें उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रोकेंगी, कैसे आपने उसको मैनेज करना है, ये सारी प्लानिंग आपने करनी है। प्लानिंग में अल्टरनेटिव्स भी आपने देखने हैं कि एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका कैसे अपनाना है उसके दरमियान। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, एक तरतीब के साथ वो तरतीब बनानी है कि आपने वो तरतीब किसी तरह से भी हो सकती है, वो आपके टास्क के अकॉर्डिंग। उसके बाद कमांडिंग है। मेंटेन द एक्टिविटी अमंग द पर्सनल। कमांडिंग का मतलब होता है कि आप ये कमांड वो हुक्म देने वाली कमांड नहीं है। ये कमांड इसको आप डायरेक्टली हुक्म देने वाला नहीं कह सकते। इसको आप उस सूरत हाल में ले सकते हैं कि जो एक्टिविटी चल रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस एक्टिविटी को मेंटेन कैसे रखना है, उसको देखते रहना है, उसमें कोई खामी आ रही है तो उसको चेक करना है, उसको रोकना है, ये कमांडिंग है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन ये होती है कि सारे लोग मिलकर काम करें। बाइंडिंग टुगेदर, यूनिफाइंग ऑल एक्टिविटीज टुगेदर, यानी इसमें दो चीज़ों की यूनिफिकेशन है कोऑर्डिनेशन के अंदर। एक तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्क फोर्स है, उसकी भी उसको भी बांध के यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हों, और जो एक्टिविटीज़ जो वो काम कर रहे हैं वो सारे उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, उनको भी जोड़ के रखना। यानी आप यूं कह लें कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी बाइंडिंग हो एक दूसरे के साथ, और जो लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ, जो उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हों और लोग भी एक दूसरे के साथ जुड़े हों। ये दोनों दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेशन में जाती हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि कंट्रोल करना, मतलब कोई भी चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर ना जाए, आउट ऑफ लॉ ना जाए। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चले सारी चीज़ें। अगर कोई चीज़ इधर उधर होती है तो उसको रोक लेना, ये कंट्रोलिंग होता है। अब देखिए आगे एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द अफेयर ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सारी एक्टिविटीज, इसमें इसमें मैनेजमेंट भी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी आप यूं समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटर है। उसमें उसकी मैनेजमेंट मैनेजमेंट उसका हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेशन का। आप ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से थोड़ी ऊपर है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, वैसे तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को आमतौर पर एक ही मानी में इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मैनेजमेंट वाले वो हैं जो काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करवाती है। ये आप कह सकते हैं। आगे इसकी डिटेल्ड डिफरेंस भी आएगा, आगे देखें। डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविजन। जी जी बिल्कुल हो सकता है। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं। मॉडर्न कंटेक्स्ट में मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा इसको नैरोली देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनेजर से ऊपर होता है। जी ठीक है। सेट दी पॉलिसी एंड गोल्स। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाती है, गोल सेट करती है कि हमारा ये गोल है। हमने जो है बच्चों को, हमने इतने बच्चों को एमबीबीएस में दाखिला दिलवाना है, हमने इतने बच्चों का मेरिट इतना बनाना है कि उसको उनका एमबीबीएस में दाखिला हो जाए, हमने इतने बच्चों को
ان کی پرسنالٹی کو ایسے ریفائن کرنا ہے کہ وہ ایچیسن والے لوگوں کے مقابلے میں چلے جائیں، ایچیسن کے مقابلے میں چلے جائیں، وہ ایچیسن کے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں چلے جائیں، ایسے پرسنالٹی ایسے کریٹ کرنی ہے۔ یہ گولز ہیں جن کو وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے کہ ہم نے یہ گول اچیو کرنے ہیں، اور جو مینجمنٹ ہے وہ ان کو کرنے کے لیے سارا پروسیس کرتی ہے۔ آرڈر سپرویژن ٹو امپلیمنٹ پالیسی اینڈ گولز، میک پلانز اینڈ پروسیجر ٹو اچیو پالیسی آبجیکٹیوز۔ ہاں، یہ مینجمنٹ جو ہے یہ سارا کام کرتی ہے یہ ان گولز کو اور اس پالیسی کے اکارڈنگ ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب سپرویژن کیا کرتی ہے؟ سپرویژن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ سپروائز کا ہم کہتے ہیں نا، ایک بندہ سپروائز کر رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے۔ عام طور پر سپرویژن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیکر ہوتے ہیں یہ سپروائزر سپرویژن کرتے، لیکن سپرویژن جو ہے یہ وہ چیکنگ نہیں ہے۔ یہ سپرویژن جو یہ ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیلپ ہوتی ہے۔ سپرویژن کا مطلب ہے کہ ہیلپ کرنا، کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے اس کی ہیلپ کرنا، گائیڈ کرنا، اس کو گائیڈ کرنا، اس کو ہیلپ کرنا۔ ہاں، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے۔ جی جی بالکل ہے، لیکن دیکھیں نا، جو ٹریننگ ہے وہ آپ کی ٹریننگ وہ بالکل ہو سکتی ہے ایسے کہ سارے چیزوں کو لے کے ٹریننگ، لیکن ٹریننگ کا ایک خاص ٹاسک ہوتا ہے، جبکہ تعلیمی اداروں میں جو سپرویژن ہے وہ ایسے ہے کہ وہ ٹیچر کی ساتھ فرینڈلی ہیلپ ہے، وہ جو بھی ٹیچر کر رہا ہے اس کی فرینڈلی ہیلپ ہے۔ ٹیچر فرض کر لیں ٹیسٹ بنا رہا ہے، تو اس کے ٹیسٹ کے کنٹینٹس میں اس کی ہیلپ کر دینا، یہ سپرویژن ہے۔ یہ ایسے بنائیں، یہ ایسے بہتر ہوں گے۔ ٹھیک، جی۔ اچھا، یہ آگے دیکھیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، دوسرا پوائنٹ، میک ڈیسیجنز۔ ایڈمنسٹریشن ڈیسیجن لیتی ہے، پلیس آرڈر ٹو امپلیمنٹ ڈیسیجن۔ ان جو ڈیسیجن ہیں ان کو امپلیمنٹ کون کرتے ہیں؟ مینجمنٹ۔ مینجمنٹ ان ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرواتی ہے، یعنی وہ کام کرتے ہیں، مینجمنٹ والے کام کرتے ہیں، اس سے ان کے ڈیسیجن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے۔ اب سپرویژن یہاں پہ کیا کرے؟ انشور دی پراپر امپلیمنٹیشن آف ڈیسیجن۔ ہاں، وہ فرینڈلی ہیلپ کے ذریعے، سپرویژن جو ہے وہ فرینڈلی ہیلپ کے ذریعے اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ وہ جو ڈیسیجن ایڈمنسٹریشن نے لیے تھے وہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں جیسے ہونے چاہیے تھے۔ اگر ان میں کوئی کمی ہے تو وہ فرینڈلی ہیلپ کے ذریعے، گائیڈنس کے ذریعے سپرویژن ان کو ٹھیک کرتی ہے۔ اچھا، ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول پہ ہے، جبکہ جو فنکشن آف مینجمنٹ ہیں وہ یہ سارے آگے فنکشن آف مینجمنٹ دیے گئے ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، لیڈنگ، بجٹنگ، کنٹرولنگ۔ اس کی آگے تھوڑی سی اور بھی آئے گی، یہ ڈفرینس آپ کو اور بھی اس کا مزید پتہ چلے گا۔ آگے دیکھیں، انسپیکشن کیا ہے؟ Inspection is usually done to find the faults or rules violation in order to report higher ups for future arrangements۔ ہاں، انسپیکشن آپ کی چیکنگ ہے، انسپیکشن وہ والی چیکنگ ہے جس سے آپ کی غلطیاں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ سپرویژن میں آپ کی غلطیاں نہیں ڈھونڈی جاتی، سپرویژن میں آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، آپ کے کام کو ٹھیک کیا جاتا ہے گائیڈ کر کے، جبکہ انسپیکشن میں آپ کی غلطیاں ڈھونڈ کے اوپر رپورٹ کی جاتی ہیں کہ یہ بندہ غلط کام کرتا ہے، اب اس کو یا تو ٹھیک کر لیں یا نکال دیں۔ انسپیکشن کا مطلب یہ ہے۔ انسپیکشن کین لیڈ ٹو پنشمنٹ اور پروموشن آن دی بیسس آف ورک پرفارمنس۔ ہاں، انسپیکشن اگر کوئی انسپیکٹر ہے وہ آپ کے بارے میں اچھا لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ بڑا کام کا ہے، یہ بڑا اچھے سے کام کرتا ہے، تو اس سے آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ یہ لکھ دیتا ہے آپ کے ہائر اپس کو کہ یہ بندہ ٹھیک کام نہیں کرتا، یہ بندہ خرابی کر رہا ہے، تو وہ آپ کو وہ پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں۔ انسپیکشن از ناٹ این امیڈیٹ ہیلپ اور گائیڈنس ایز گیون ان سپرویژن۔ یہاں پہ دیکھیں، سپرویژن میں جیسے وہ امیڈیٹ فوری طور پہ ہیلپ کر دیتے ہیں، کوئی کام غلط ہو رہا ہے، اس میں کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، اس میں جسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ انسپیکشن ہے۔ اچھا،
اب یہ آگے دیکھیں، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، سپرویژن اور انسپیکشن۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے، ایڈمنسٹریشن ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد مینجمنٹ، سپرویژن اور انسپیکشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب آگے ڈفرینس بٹوین لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ۔ لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ لیڈر 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 جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ لیڈر وہ ہے، لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز۔ لیڈرشپ کا کام ہے کہ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز، ٹھیک کام کرتا ہے۔ مینجمنٹ جو ہے ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ، چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ مینجمنٹ چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے، لیڈرشپ جو ہے یہ ٹھیک چیزیں کرتی ہے۔ ڈیولپنگ، لیڈرشپ ڈیولپنگ ہے، ڈیولپ کرتی ہے کوئی چیز، ایک سوچ ڈیولپ کرتی ہے، آپ یوں کہہ لیں لیڈرشپ ایک سوچ ڈیولپ کرتی ہے، اور مینجمنٹ اس کو مینٹین کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ لیڈرشپ تھنکس اباؤٹ دا ہول آرگنائزیشن۔ لیڈر جو ہے وہ پوری قوم کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر لیڈرشپ آرگنائزیشنل کنٹیکسٹ میں لیں تو لیڈر جو آرگنائزیشن، پوری آرگنائزیشن کے بارے میں سوچتا ہے لیڈر۔ تو جو مینجمنٹ ہے، تھنک اباؤٹ دا اسائنڈ ورک، مینجمنٹ صرف ان کو جو کام ان کے ذمہ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جیسے آپ مثال یوں لے سکتے ہیں کہ جو وزیر تعلیم، آپ کا منسٹر آف ایجوکیشن ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے سارے بچوں کو ناظرہ قرآن سکھانا ہے، پورے پاکستان کے، پورے پنجاب کے بچوں کو ہم نے ناظرہ قرآن سکھانا ہے، قرآن پڑھنا، اس کا ترجمہ سکھانا ہے۔ تو اسکول لیول پہ جو ٹیچرز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹر وہ ٹیچر کے ذریعے امپلیمنٹ کرواتا ہے اس چیز کو، تو وہ مینجمنٹ ہے جو اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا، اس نے ایک پالیسی بنائی وزیر تعلیم نے، اور اس کو آگے مینجمنٹ والوں مینج کس نے کیا؟ اسکولز نے، اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں انہوں نے، وہ مینجمنٹ ہے۔ اچھا، آگے وہی بات آ گئی، پالیسی میکنگ۔ پالیسی بناتی ہے لیڈرشپ، اور پالیسی امپلیمنٹ کرواتی ہے مینجمنٹ۔ آبجیکٹیو سیٹ کرتی ہے لیڈرشپ، اور آبجیکٹیوز حاصل کرتی ہے مینجمنٹ۔ لیڈرشپ اوریجنل ہے، مینجمنٹ کاپی ہے۔ اوریجنل اور کاپی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اوریجنل سوچ، جہاں پہ سوچ پیدا ہوئی ہے، جہاں پہ اصل چیز سامنے، جو اصل مقصد ہے وہ لیڈرشپ نے بتایا۔ اب اس مقصد کو آگے کاپی کیا مینجمنٹ نے، اس مقصد کو کاپی کر کے مینجمنٹ نے اس پہ کام کیا۔ لیڈرشپ لیڈ کرتی ہے، مینجمنٹ فالو کرتی ہے۔ یہ پرو ایکٹیو ہے، یہ ری ایکٹیو ہے۔ پرو ایکٹیو کا مطلب جو پہلے سے یعنی سب سے پہلے جو ایک کام کو شروع کرتا ہے، اور ری ایکٹیو مطلب اس کے سوچنے کے بعد اس کی۔ اگر آپ کا جو منسٹر ہے، منسٹر مینجمنٹ میں، اب منسٹر اگر اس کو مینیجر کے طور پر لے لیں آپ، کہ وہ سارے کام کو مینیج کر رہا ہے، اپنی نگرانی میں کروا رہا ہے، تو اس کو آپ مینجمنٹ میں لے سکتے ہیں۔ اب جو ایک ایجوکیشنسٹ ہے، آپ ایجوکیشنل فلاسفر ہے، وہ کوئی ایک چیز، جیسے جان ڈیوی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جان ڈیوی جو ہے، اس نے کہا کہ جو بچے ہیں، جو آپ کا وہ سوری کریکولم ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے، پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہونی چاہیے، اس نے کہا۔ اب آگے اس کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، اگر منسٹر آف ایجوکیشن کر رہا ہے، وہ تو وہ مینجمنٹ ہو گئی۔ جو جان ڈیوی ہے وہ لیڈر ہو گیا۔ جی، سمجھ آئی ہے؟ جی، آگے ڈفرینس بٹوین مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن دوبارہ سے آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، مینجمنٹ کے گولز شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے ذمہ تو آپ نے ایک کام لگانا ہے، اس نے وہ کرنا ہے۔ اب آپ نے کہا ہے کہ جو ٹری پلانٹیشن کرنی ہے اسکول میں، وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا لیڈرشپ کی طرف سے، یہ ہے کہ لیڈرشپ نے سوچا کہ جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا ماحول صاف ہوگا، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ تمام جو پاکستان کے سکولز ہیں ان میں درخت لگا دیے جائیں، اس سے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اثرات کم ہو جائیں گے، اس سے وہ اوزون لیئر جو ہے وہ اس کی ڈپلیشن کم ہوگی۔ یہ آکسیجن زیادہ فراہم کرتے ہیں درخت، ان سے ماحول اچھا ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس نے سوچا کہ اسکولوں میں لگا دیتے ہیں درخت۔ اب یہ کرنا کس نے ہے؟ مینجمنٹ نے۔
ایڈمنسٹریشن نے فرض کر لیں یہ کہہ دیا کہ اسکولوں میں درخت لگانے ہیں، تو یہ کرنا ہے مینجمنٹ والوں نے تھوڑی دیر، وہ فرض کر لیں انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا کہ 10 دن میں آپ نے اسکولوں کے اندر اتنے درخت لگا دینے ہیں، ٹری پلانٹیشن کر دینی ہے، تو ان کا جو مینجمنٹ کا کام ہے وہ ان 10 دن کا کام ہے، انہوں نے 10 دن درخت لگانے ہیں، جبکہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہو سکتا ہے 10 دن ایک صوبے میں کروا رہی ہے، اگلے 10 دن دوسرے صوبے میں، اگلے 10 دن تیسرے صوبے میں، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام ختم ہو تو دوسرا ذمہ لگا دے، تیسرا ذمہ لگا دے۔ یہ ایڈمنسٹریشن کے لانگ ٹرم گولز ہیں۔ اب وہ فرض کر لیں ان کا گول ہے کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کا اثر کم کرنا ہے، تو ایک تو وہ درخت لگا رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کوئی اور کہہ دیں کہ وہ جو ہے یہ کول یہ نہ جلایا جائے، یا فرض کر لیں وہ جو ایسے درخت جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے جو وہ درخت کٹوا دینا جو پانی زیادہ لیتے ہیں یا جن کا فائدہ کم ہے، وہ درخت کٹوا دینا۔ یہ ان کے گولز چلتے رہیں گے، لیکن مینجمنٹ کے ذمہ جو کام لگایا جائے گا وہ کرے گی۔ اچھا، مینجمنٹ جو ہے یہ سکسیس سیکنگ ہے۔ مینجمنٹ کوشش کرتی ہے کہ کامیابی ملے جو کام ہے، جبکہ ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، غلطی سے بچتی ہے، مسٹیک اوائڈنگ ان کی نیچر ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی نیچر مسٹیک اوائڈنگ ہے۔ مینجمنٹ کا پرائمری ٹاسک ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کا سیکنڈری ٹاسک ہوتا ہے۔ اچھا، پرائمری ٹاسک ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، پرائمری۔ سیکنڈ ہینڈ وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے، فرسٹ ہینڈ وہ ہے جو بندہ خود اپنے ہاتھ سے کرے، سیکنڈ ہینڈ وہ ہے جو کوئی اور کرے۔ اب ایڈمنسٹریشن خود تو نہیں کرتی، وہ کسی سے کرواتی ہے، اس لیے وہ سیکنڈری ایڈمنسٹریشن، اور پرائمری ٹاسک مینجمنٹ کا ہے۔ جی، اب مینجمنٹ مینی ڈیسیجنز فیو ڈیسیجنز، ایڈمنسٹریشن فیو ڈیسیجنز لیتی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن نے ایک ڈیسیجن لیا کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کے اثر کو کم کرنا ہے۔ اب مینجمنٹ کو اس کے لیے بہت سارے موقع پہ ڈیسیجن لینے پڑیں گے۔ ہاں جی، درخت لگانے ہیں، درخت کس جگہ پہ لگانے ہیں، کون سی جگہ ٹھیک رہے گی، کس جگہ پہ وہ جگہ چوز کرے جہاں پہ جانور نہ پہنچ سکتے ہیں، وہ جگہ چوز کرے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ درختوں کو نہ اکھاڑیں۔ درخت کون سے لگائیں جو جلدی جلدی بڑے ہوں، یا جن کا وہ زیادہ جھاڑ بنائیں سائڈوں پہ، وہ والے لگائیں۔ اس میں یہ سارے ڈیسیجن وہ ایک ہی جگہ پہ، کتنے لوگ ہائر کریں درخت لگانے کے لیے، یا بچوں سے لگوائیں یا باہر سے لگوائیں، کیا کریں، یہ سارے ڈیسیجن مینجمنٹ نے آن دا اسپاٹ لینے ہوتے ہیں۔ اب ایڈمنسٹریشن کا تو بس ایک ہی ڈیسیجن تھا کہ کلائمیٹ چینج کے اثر کو کم کرنا ہے یا درخت لگانے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن نے کہہ دیا درخت لگانے ہیں۔ اب درخت لگانے کے لیے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں وہ مینجمنٹ لے گی۔ اب مینجمنٹ کے ڈیسیجنز جو ہیں افیکٹ فیو، ڈیسیجن افیکٹ فیو، مینجمنٹ جو ڈیسیجن لے گی وہ چند لوگوں پہ اثر انداز ہوں گے۔ یعنی مینجمنٹ فرض کر لیں ایک اسکول کے اندر مینجمنٹ ہے، اسکول کے جو وہ مینجمنٹ کام کر رہی ہے، ایک اسکول کے اندر درخت لگا رہی ہے۔ اب ایک اسکول کے اندر اگر اچھے درخت لگا رہی ہے تو اس اسکول کے اندر اچھا اثر پڑے گا۔ ایک اسکول کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر وہ اچھے درخت نہیں لگاتے، یا وہ درخت ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں سے وہ اکھاڑے جاتے ہیں، یا تو اس سے وہ چند لوگوں کا نقصان ہوگا وہاں پہ اسکولوں کا۔ لیکن اگر ایڈمنسٹریشن کوئی ایسا فیصلہ کر دے، اگر ایڈمنسٹریشن ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ کسی اسکول میں درخت لگانے ہی نہیں ہے، تو پھر تو کہیں بھی نہیں لگیں گے۔ یا ایڈمنسٹریشن کچھ ایسا کہتی ہے کہ آپ نے جو اسکول سے باہر دیوار کے ساتھ باہر درخت لگانے، تو باہر سے تو ہر کوئی اکھاڑ کے لے جائے گا، تو وہ پورے بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں، ہر اسکول میں جب ایسا ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو یہ چیز افیکٹ کرے گی، بہت سارے لوگوں پہ یہ اثر ہوگا۔ اب مینجمنٹ کا امفیسس ریزلٹس پر ہوتا ہے۔ مینجمنٹ کا زور ہوتا ہے کہ ہم ریزلٹ دیں، جو کام ہے اس کا ریزلٹ دیں، جبکہ ایڈمنسٹریشن کا پروسیجر کے کام کو کرنا کیسے ہے، اس پہ امفیسس ہوتا ہے، اس پہ زور ہوتا ہے ان کا۔ مینجمنٹ پروفٹ میکسیمائز کرتی ہے، پروفٹ کو زیادہ کرتی ہے، جبکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انالائز کرتی ہے کہ کس طرح سے پروفٹ زیادہ آ سکتا ہے، جو پروفٹ کے آگے جو پرابلمز آتی ہیں ان کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے، وہ پرابلم سالونگ کے بارے میں سوچتی ہے۔ جی، آگے ہم دیکھیں گے سٹائلز، مینجمنٹ یا لیڈرشپ کے سٹائلز کیا ہیں۔ یہ 3 سٹائل بڑے مشہور ہیں، تقریباً ہر بندے کو ان کا پتہ ہوتا ہے۔ پہلا سٹائل آٹوکریٹو یا اتھارٹیٹو سٹائل ہے، دوسرا ڈیموکریٹک سٹائل ہے، اور تیسرا لیسی فیئر سٹائل ہے۔
جو آٹوکریٹک یا اتھارٹیٹیو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اتھارٹی والا بڑا، یعنی ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا اتھارٹی والا سمجھتا ہے، کسی اور کی سنتا نہیں ہے، اس کو اتھارٹیٹیو کہیں گے، اپنی من مانی کرتا ہے، تو یہ ایک ہے اتھارٹیٹیو سٹائل، اٹ از بیسڈ آن ڈکٹیٹرشپ، ڈکٹیٹر کی طرح، یعنی ایک ہی چھڑی سے آنکھتا ہے، سب کو اپنی مرضی کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا چاہ رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا، ڈکٹیٹر ہے۔ اونلی لیڈر ٹیکس ڈیسیجن، صرف ایک بندہ جو اوپر بیٹھا ہے وہی ڈیسیجن لیتا ہے، لیڈر پلیس آرڈرس، وہی آرڈر دیتا ہے، نو opinions آف ادر، کسی دوسرے کی کوئی بات نہیں سننی، بس ایک بندے کا فیصلہ ہے جو کرے۔ اب اس میں دیکھیں، اگر ہم اسکول کی بات کریں، اسکول میں اگر کوئی ایسا اتھارٹیٹیو بندہ بیٹھا ہو اوپر، ہیڈ کے طور پر فرض کر لیں بیٹھا ہے، تو وہ صرف اپنی من مانی کرے اور سب کو وہ کہے کہ کسی سے کوئی اپینین نہ لے کسی سے، تو وہ پھر اس کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اتھارٹیٹیو سٹائل ہے نا، یہ صرف ڈسپلن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مینجمنٹ کے اندر، ڈسپلن کو ٹھیک کرنے کے لیے اتھارٹیٹیو سٹائل کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر اتھارٹیٹیو سٹائل نہ ہو تو ڈسپلن نہیں ہوتا، نہ تو ٹیچرز ٹائم سے آتے ہیں، نہ بچے ساری چیزوں کو ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں اسکول کے اندر، تو یہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اتھارٹیٹیو سٹائل ڈسپلن کے لیے اچھا ہے۔ اس کے بعد ڈیموکریٹک سٹائل ہے، ڈیموکریسی، جیسے ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ جی مس آنسا، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ڈیموکریٹک سٹائل اٹ از بیسڈ آن میوچل شیئرنگ، جیسا کہ ڈیموکریسی میں میوچل شیئرنگ ہوتی ہے، ایوری تھنگ از اگریڈ بائی میچورٹی، ڈیموکریٹک سٹائل میں ایسے ہے۔ جی، اسکول پرنسپل، اب دیکھیں یہ آپ نے کام کی نیچر کو دیکھنا ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے لیڈر والا، پالیسی بنا رہا ہے اور باقی لوگوں سے، باقی لوگ اس کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، تو وہ لیڈر ہے۔ اگر ایک بندہ ایڈمنسٹریشن کا کام کر رہا ہے اور باقی لوگوں سے مینجمنٹ سے کام کروا رہا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اگر وہ مینیجر کے طور پر خود اپنی نگرانی میں خود بھی کام کر رہا ہے، دوسروں سے بھی کروا رہا ہے، تو وہ مینیجر ہے، وہ وہ مینجمنٹ میں آئے گا۔ آپ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکول جو اسکول پرنسپل ہے وہ آپ اس کو ایڈمنسٹریٹر نہیں کہہ سکتے یا مینیجر نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو ایڈمنسٹریٹر بھی کہہ سکتے ہیں، مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ کوئی پالیسیز بنا رہا ہے ایک اسکول کے حوالے سے، جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی، ایچیسن ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر، وہ وہ جو ہیں ان کے اپنے رولز ہیں، اس کا جو پرنسپل ہے وہ اپنے طریقے سے چلاتا ہے ادارے کو، یا مے بی باہر سے ان کی کوئی جیسے وہ چین ہوتی ہے اس کا حصہ ہو، لیکن وہ دوسرے اداروں کے تابع نہیں ہے، تو اس کا جو پرنسپل ہے وہ ہو سکتا ہے پالیسیز بھی ان کی بناتا ہو، تو وہ ان کا لیڈر بھی ہے۔ جی بالکل فرق ہے، لیڈرشپ اور ایڈمنسٹریشن میں فرق ہے۔ ایڈمنسٹریشن، لیڈرشپ، لیڈرشپ دیکھیں نا، لیڈرشپ تو ایک سوچ کا نام ہے، لیڈرشپ ایک وہ لوگوں کو جو انفلوئنس کرتا ہے، لیڈر، لیڈر کا مطلب ہے کہ لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے لیڈر۔ اب لیڈر نے ایک سوچ دینی ہے، اور اس سوچ پہ آگے اگر جو عمل ہونا ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ نے کروانا ہے۔ جی سمجھ آئیے میری بات؟ لیڈرشپ، لیڈرشپ ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس کے بعد مینجمنٹ ہے۔ جی، یہ ڈیموکریٹک سٹائل، ایوری تھنگ از اگریڈ بائی میجورٹی، ہر چیز میجورٹی ایگری کرتی ہے، یعنی اگر زیادہ لوگ ڈیموکریٹک سٹائل میں زیادہ لوگوں کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ اس ڈیسیجن کے مطابق چلتے ہیں ڈیموکریٹک سٹائل میں۔ لیکن اگر یعنی کچھ لوگوں کا، مائنورٹی کا ڈیسیجن ڈیموکریسی میں نہیں ہے، ڈیموکریٹک سٹائل میں نہیں ہے، زیادہ لوگ جس پہ ایگری ہوں گے اس کے مطابق کام چلے گا۔
اور اس میں جو ڈیموکریٹک سٹائل ہے اس میں امپلائیز بھی ڈیسیجن میکنگ میں ان کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ڈیموکریٹک سٹائل میں۔ وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ جو بھی فیصلہ لے گا، یا لیڈر جو بھی فیصلہ لے گا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ مینیجر بھی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ لے گا تو جو کام کر رہے ہوں گے امپلائیز جو ہوں گے یا ورکرز جو ہوں گے، وہ ان کی رائے بھی اس میں شامل ہوگی، وہ بھی اپنی رائے دیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا سٹائل ہے وہ ہے لیسی فیئر سٹائل۔ لیسی فیئر سٹائل کا مطلب ہے نان انٹرفیرنس۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہنا، نہ کوئی انسینٹیو ہے اور نہ کوئی چیز، اور اگر وہ برا کر رہے ہیں تو بھی ان کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن بھی نہیں ہے، نان انٹرفیرنس ہے، یعنی جیسے کوئی کرتا ہے لیٹ اٹ بی، ویسے اس کو ہونے دو، جیسے کوئی کرتا ہے اس کو ہونے دو۔ یہ لیسی فیئر سٹائل ہے، نان انٹرفیرنس والا، کوئی کوآرڈینیشن نہیں، پور کمیونیکیشن ہے۔ یعنی آپ جو ایک ایڈمنسٹریٹر ہے یا لیڈر ہے اس کی اپنے جو امپلائیز ہیں یا ورکرز ہیں ان کے ساتھ کوئی اس کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ اٹ لیڈس ٹو سیلف ڈائریکشن آف امپلائیز۔ تو اس کا سیلف ڈائریکشن، اس کا ایک فائدہ ہے کہ بہت سارے ڈیسیجن جب امپلائیز خود لیتے ہیں تو وہ سیلف ڈائریکٹڈ بیہیویئر ان کا ہو جاتا ہے، وہ موقع پہ اپنے خود سے جب انہوں نے ڈیسیجن لینے ہیں تو جب بندہ خود سے ڈیسیجن لیتا ہے تو وہ آرگنائزیشن کے اندر اپنے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے زیادہ محنت سے کام کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اوپر سے کسی کا وہ ڈنڈے کے ساتھ کوئی اس کو کام لے رہا ہو، تو اپنے ڈیسیجن کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس کا ایک یہ پازیٹیو پہلو بھی ہے، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لیسی فیئر سٹائل جو ایڈمنسٹریشن کا ہے، یہ لیسی فیئر ایڈمنسٹریشن ناکام ہوتی ہے۔ سپرویژن کی ڈیفینیشن، سپرویژن مینز شوئنگ پاتھ۔ سپرویژن کا مطلب ہے راستہ دکھانا، پرووائڈ گائیڈنس، رہنمائی فراہم کرنا، ٹو لیڈ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن، سیدھے راستے کی طرف، ٹو دا ٹیچرز۔ ہاں سپرویژن جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سیدھا راستہ دکھانا، گائیڈ کرنا۔ Supervision is related to service, whereas administration is related to controlling and directing۔ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، ڈائریکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو سپرویژن ہے یہ ایک فرینڈلی ہیلپ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ سپرویژن کی ٹائپس آف سپرویژن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے یہ لاسٹ والا پیج ہے یا آگے ہیں؟ آگے دیکھیے گا، ہے کوئی پیج اور؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، سپرویژن کی ٹائپس، سب سے پہلی کریکٹیو سپرویژن ہے۔ سپروائزر ٹرائز ٹو فائنڈ فالٹس اینڈ نیگیٹو ٹائپ آف تھنگز اینڈ criticizes. He keeps record of teachers' mistakes or faults and reports the same to educational authorities. This type of supervision cannot improve educational system of the school. اب کریکٹیو سپرویژن کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ صرف فالٹس کو دیکھتا ہے، نیگیٹو چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس ریکارڈ کو آگے پہنچاتا ہے تو یہ کریکٹیو سپرویژن ہوتی ہے، اور یہ اس ایجوکیشن سسٹم کو امپروو نہیں کرتی۔ اگر صرف فالٹس کو دیکھے گا اور اس کو رپورٹ کرے گا تو اس کو، یہ دوسرے الفاظ میں یہ تو ہو گئی انسپیکشن۔ کریکٹیو سپرویژن جو ہے وہ انسپیکشن ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن انسپیکشن میں، اس میں اور انسپیکشن میں فرق یہ ہے کہ انسپیکشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں اتھارٹیز کے سامنے، لیکن کریکٹیو سپرویژن میں صرف آپ کی نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ اتھارٹیز کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے پریونٹیو سپرویژن۔ پریونٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روکنا کسی کام سے۔ اٹ اینٹیسپیٹس اینڈ ٹیلز دی پاسبل ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز آف فیوچر ان دی اسکول پروگرام اینڈ فور وارنز دی ہیڈ ماسٹر اینڈ ٹیچرز اگینسٹ پاسبل پٹ فالز۔ یہ پریونٹیو سپرویژن یہ ہے کہ سپروائزر بتا دے ٹیچرز کو، پرنسپل کو کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس میں یہ غلطی ہو جائے گی، آپ یہ نہیں کر سکیں گے، اس میں فنڈ زیادہ لگیں گے، آپ کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں، آپ یہ جو روم بنانا چاہ رہے ہیں اس روم کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ خود سے بنائیں، اس کے لیے باقاعدہ گرانٹ منظور ہوتی ہے، آپ کو وہ مسئلہ ہو جائے گا،
آپ کو آڈٹ والے بلا لیں گے، آپ نے یہ کیسے کیا، آپ نے وہ این ایس بی سے پیسے کیوں لگائے اسکول کے اکاؤنٹ سے، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو روکے گا۔ جو بھی آپ نے آگے جا کے غلطیاں کرنی ہیں ان سے پہلے ہی وارن کر دے گا، پریونٹیو سپرویژن میں پہلے ہی آپ کو پریونٹ کر دے گا، روک دے گا۔ سپروائزر gives suggestion to avoid the difficulties problems. This type of supervision is very useful to the headmaster and teachers. ہاں یہ پریونٹیو سپرویژن اچھی ہے، اس میں جو سپروائزر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ ایسے نکلے گا، اس لیے ایسا نہ کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد ہے کریٹو سپرویژن، اٹ از ون آف دا بیسٹ آف۔ یہ پریونٹیو سپرویژن اسکول لیول پہ آپ کا سی او بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے، اگر ٹیچرز کے بارے میں کہیں تو ٹیچرز کا ہیڈ ماسٹر بھی کر سکتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں فرض کر لیں ایک ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو سزا کہتا ہے کہ میں نے بچوں کو سزا دے کے سیدھا کرنا ہے، لیکن ہیڈ ماسٹر کہتا ہے نہیں بھائی، سزا دو گے تو اب تو مارنی پیار والا کنسیپٹ ہے، سزا دو گے تو آپ پہ کیس ہو جائے گا، آپ جاب سے نکالے جاؤ گے، ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کا یہاں سے۔ تو وہ پہلے سے پریونٹ کر رہا ہے، اس کو پہلے سے پریونٹ کر رہا ہے ہیڈ ماسٹر کہ آپ یہ نہیں کرو۔ اگر آپ سی او کی بات کریں تو سی او جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ والے جو ہیڈ ٹیچرز ہیں یا ٹیچرز ہیں ان کو پیغام دے سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی صورت بھی بچوں کو سزا نہیں دینی، اگر سزا دیں گے۔ جی جی، نہیں اگر ہم دیکھیں نا، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس کے لیے جو ہوتے ہیں نا یہ آڈٹ والے، اس چیز کے لیے جو آڈٹ اتھارٹیز ہیں ان سے مشورہ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، آڈٹ اتھارٹیز سے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کا آڈٹ ہوتا ہے، کس چیز کا نہیں ہوتا۔ اور ویسے اس چیز کے لیے آپ کو پڑھایا جو ہیڈ ماسٹر لگتے ہیں، عام طور پر آج کل ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ ہیڈ ماسٹر موجود نہیں ہے وہاں پہ انچارج ہیڈ ماسٹر لگا دیا۔ اب انچارج ہیڈ ماسٹر نے نہ تو ہیڈ ماسٹر کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، نہ مینجمنٹ کے بارے میں پڑھا ہے اس نے کچھ، تو اس کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جو لوگ باقاعدہ ہیڈ ماسٹر کے بارے میں پڑھ کے ہیڈ ماسٹر کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ آڈٹ کن چیزوں پہ آڈٹ ہوتا ہے، کن چیزوں پہ نہیں ہوتا۔ اب ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی اس میں پڑھیں گے کہ کن چیزوں پہ آڈٹ ہوتا ہے، این ایس بی کا کیا طریقہ کار ہے، لیو رولز کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، رجسٹر کس رجسٹر پہ کیا لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ جی، اس کے بعد کریٹو سپرویژن ہے، اٹ از ون آف دا بیسٹ ٹائپ۔ یہ کریٹو سپرویژن بیسٹ سپرویژن ہوتی ہے۔ اٹ کمز ٹو اسکول ود دا آئیڈیا دیٹ ہی از ٹو ہیلپ اسکول ٹیچرز اینڈ ہیڈ ماسٹر ان سالونگ دیئر پرابلمس۔ ہی sympathizes with them, listens to their problems, discusses solutions of problem and inspires them to work more۔ کریٹو سپرویژن یہ ہے کہ آپ آن دا اسپاٹ، ایک سپروائزر جو ہے وہ آن دا اسپاٹ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے۔ ایک ٹیچر ہے، وہ بچوں کو سنبھال نہیں پا رہا، بچے بلی کر رہے ہیں، تو وہ ٹیچر کو بتاتا ہے کہ آپ یہ کریں، بچوں کو اگنور کریں یا بچوں کو کھڑا کر دیں یا بچوں کو سزا دیں، ایسے بچوں کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ اس کو ایسا سولوشن بتاتا ہے جس سے وہ بچے اٹینٹیو نہیں ہو رہے کلاس کے اندر، تو وہ بچوں کو ایسا وہ موقع پہ بتاتا ہے کہ بچوں کو یہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو بچے اٹینٹیو ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہ نا ہمارے ایک دفعہ ہم ادھر اپرینٹس شپ ٹریننگ ہو رہی تھی، ادھر گیا تھا میں ایک دوست کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک ٹیچر تھا، اس نے ان کو ڈرائنگ پڑھانا تھی، تو وہ کلاس میں آیا، اب سارے بڑے بڑے لڑکے تھے تو وہ شور کر رہے تھے، کوئی وہ ٹیچر بھی ینگ تھا تو کسی نے نہیں اس کو نوٹس بھی نہیں کیا کہ وہ سامنے آ کے کھڑا ہے، وہ بالکل کوئی بندہ، سارے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے نا اچانک سے کہا کہ جی میری بات سنیں، ایک لڑکی نے میری طرف پھول پھینکے ہیں۔ اس نے یہ بات کی تو سارے لوگوں نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، ایک لڑکی نے میری طرف پھول پھینکے۔ ہمارے سوسائٹی میں یہ تھوڑی سی آڈ سی بات ہے نا، تو وہ سارے لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کہا اس نے، ایک لڑکی نے میری طرف پھول پھینکے۔ وہ آگے سے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے پھولوں کی ایک زبان ہوتی ہے، جیسے یہ جو ریڈ روز ہے یہ محبت کی علامت ہے، وائٹ روز دوستی کی علامت ہے، بلیک روز نفرت کی علامت ہے۔
تو ان کے کلرز جو ہیں یہ ان کی کلرز کی لینگویج ہوتی ہے، ان کی زبان ہوتی ہے پھولوں کی. اسی طرح لکیروں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، اور لکیروں کی زبان کو ڈرائنگ کہتے ہیں. اور میں آپ کا ڈرائنگ ٹیچر ہوں، میں آپ کو ڈرائنگ پڑھاؤں گا. تو اب اس کا جو پہلا سینٹینس تھا اس نے سارے سارے لوگوں کو متوجہ کر لیا. تو یعنی اگر اس طرح کے پرابلم میں تو آپ کو جو ایک سپروائزر ہے اگر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ آپ یہ والا طریقہ اپنائیں تو اس سے آپ اچھا کر سکتے ہیں، اس سے آپ اٹینشن حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ یہ تو یہ جو آن دا اسپاٹ اس کو کریٹو سپرویژن کہیں گے، جہاں پہ سارے ہیڈ ماسٹر کو جو مسائل آ رہے ہیں ان کو فرض کر لیں ہیڈ ماسٹر کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے یہ درخت کٹوانے ہیں تو مجھ پہ کیس نہ ہو جائے. ہیڈ ماسٹر کو فرض کر لیں یہ پتہ نہیں چل رہا، میں یہ درخت کٹوانے بھی ضروری ہیں، یہاں پہ میں نے روم بنانا ہے لیکن ہو سکتا ہے محکمہ جنگلات والے میرے پہ کیس کر دیں. اب سپروائزر اس کو موقع پہ بتاتا ہے آپ ایسا کریں، محکمہ جنگلات والوں کو بلائیں، ان سے یہ وزٹ کروا لیں، ان کو دکھا لیں درخت، یہ ان کے سامنے کٹوا دیں، وہ اس کی بولی لگوا دیں گے، اور وہ آپ ادھر جمع کروا دیں گے پیسے ان کے، اور آپ اپنا روم بنوا لیں گے جیسے بھی کرنا ہے. وہ آن دا اسپاٹ اس کو ہیلپ کر رہا ہے. یہ کریٹو سپرویژن ہے. یہ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل اس کی کچھ مینجمنٹ تھیوریز پڑھیں گے، اور لیڈرشپ تھیوریز پڑھیں گے، اور باقی انشاءاللہ تو کل باقی کل انشاءاللہ. اور کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.